21वीं किस्त। ए रब, ए कुल जहां के रब, ए इब्ने सुलेमान के रब, मैं तेरे कुन का मुंतज़िर भटक रहा हूँ नकर नकर। हर काम रूठी जिंदगी, नहीं आती खुद अपनी खबर। है क्या आखिर ये मामला, दे कुछ तो मुझको भी खबर। मैं तेरे कुन का मुंतज़िर। ये आवाज़ ऊपर रफ्तारी से पलट कर देखने की हवा हुई तो ज़रूर, मगर अपनी ख्वाहिश को फिलफूर अमली जामा पहनाने की बजाय यकलख तवक्कुफ़ करते हुए बड़ी फुर्ती से दुपट्टे के पल्लू से अपना निफ्स चेहरा ढांप कर आवाज़ की स्मित घूमी। बीजी, उसके हल्क से बामुश्किल तमाम मरी मरी सी आवाज़ बरामद हुई। जी, मुझे बीजी से मिलना है। जवाब में चार झनकार से ढके पथरीले चेहरे और बेरूह निगाहों वाले दुश्मन ने निस्बतन बुलंद आवाज़ में अपना मुद्दा बयान करते हुए कहा था। आप अंदर इत्तला कर दीजिए कि शरार मिलना चाहता है। शर। उसे यूँ महसूस हुआ गोया वो चकरा कर यहीं ढेर हो जाएगी, और वाक़तन हो भी जाती अगर एकदम दीवार का सहारा ना ले लिया होता तो। गालवन आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो एक सरसरी सी निगाह उस पर डालकर ज़ाविया नज़र तब्दील करते हुए हमदर्दी से बोला, साहब इसकी तबीयत नहीं। तभी रज़िया जो ताहाल सोफे की पुष्प सदा थी एकदम सहर खनसे लहजे से गोया उसे मुतल्ला करते हुए बोली, बल्कि इसका दिमाग ख़राब है। तो इनकी बजाय बीजी को आप मेरी आमद की इत्तला दे दीजिए। वो खुश से लहजे में बोला कि उसे उन दोनों के मोबैन जारी खालिस्ताना मुलाजमाना सरचंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जी, रज़िया मुंह बनाकर बोली, बता देती हूँ उन्हें जाकर। बेहतर है, उसने मुख्तसरन कहा और पुष्पा हाथ बांध कर लाताल्गी से सामने दीवार को देखने गया। तब वो दीवार ही के सहारे आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि राहदारी के अख्ताम पर पहुँच गई, और आगे बढ़ने से पहले उससे मुड़कर एक बार दोबारा देखा था। ये बताओ कमरे में पेंट किस रंग का होना चाहिए? तारों की छाँव में बेमानी से कदम उठाता दाएं हाथ पहलू में गिराए, बाएं हाथ में मौजूद सिम कातिल को लबों से लगाए वो चला जा रहा था। आसपास के मनाज़िर लम्हा व लम्हा बिल्कुल उसी तरह तब्दील हुए जाते थे जैसा कि चंद बरस कबल उसकी ज़िंदगी। रीना के फ़िरोज़ा को मना लेने के बाद के सारे मराहिल बहुत आसानी और तेज़ी के साथ तय होते चले गए थे, और उन दिनों उनकी शादी के हवाले से घर में तैयारियों का सिलसिला था। और इस वक्त खुशी से बेहाल आमिर रीना के घर के मेहमान आने में उसके बिलमुकाबिल बर्जमान निसार हो जाने वाली नज़रों से उसे देखता बड़ी लगावट से इस्तफसार कर रहा था। तभी जामनी रंग के जोड़े में मलबूस रीना, जिसका सारा इन्हमाक शौरी तौर पर उस वक्त 1.5 इंच लंबे नाखूनों पर लगी आछी गुलाबी नील पॉलिश पर था, वो नाखूनों से नज़र हटाकर उसे बड़े तामस्सुर से देखकर बोली, कमरे में पेंट बाद में करवा लेना, पहले उस चांदी का तो कोई बंदोबस्त करो। क्या मतलब? वो जो उस शोला और जवाला पर जान वार करने को बेताब था यक बेक कुछ परेशान सा होकर बोला, मतलब साफ है। वो नखरीले लहजे में बोली, मैं किसी नंद की मौजूदगी में शादी नहीं करूँगी। ये क्या बात कर दी यार? वो दिल रुबा की इस नई फरमाइश पर ज़रा गड़बड़ा गया। इतनी जल्दी उसकी शादी कैसे मुमकिन होगी? कैसे भी हो मुझे नहीं पता। वो न रूठेपन से बोली, बात समझने की कोशिश करो रीना। वो बेचारगी से बोला, उसका तो अभी तक कहीं रिश्ता भी तय नहीं हुआ है, जबकि 1 महीने बाद हमारी शादी तय हो चुकी है। हाँ तो 1 महीना बहुत होता है, वो ना मानने वाले लहजे में बोली, तब तक ढूंढ लो उसके लिए कोई रिश्ता। वो उसे छोकर बोला, ये कैसी जिद है रीना? जिद मैं कर रही हूँ। उससे हैरत से आंखें पूरी खोलते हुए उसे देखा, ये जिद नहीं बस मेरी ख्वाहिश है आमिर साहब, और जिसे पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। मैंने कब इनकार किया है जान? उसे मनाने की खातिर जल्दी से उसके नज़दीक आ बैठा, पर ये इतना आसान नहीं है। मुझे भूल जाना तो आसान होगा ना? वो उसका बढ़ता हाथ पूरी तरह झटक कर बोली, तो बस मुझे भूल जाओ। उसने दृष्टि से कहा और फौरन ही वहाँ से उठकर चली गई। आमिर बड़ी मुसीबत में पड़ गया था, पर यह हुक्म यार था, इसे बचा लाने का उसने वहीं वहीं बैठे बैठे इरादा कर लिया था। ये बात तो साफ है कि उससे लारे लगाए हैं लड़की को। रीना ने बहुत अर्गरेज़ी से बसात बचाते हुए वरा और ईसा का रिश्ता जोड़ने के हवाले से अफलन आमिर की जहनसाजी की थी। बात के मराहिल निस्बतन आसान यूँ थे कि अब उसे अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आमिर का भरपूर साथ मैसर था।
جس نے آج گھر میں ساری بہنوں کو یکجا کر کے کچہری لگا رکھی تھی اور خود بے نک بولے جا رہا تھا۔ تبھی تو اس کی مومانی دن رات اسے فون کر کر کے دماغ چاٹ رہی ہیں کہ رشتہ لاؤ رشتہ لاؤ۔ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ عامر کے خاموش ہونے پر بھاری جثے اور سنجیدہ چہرے والی شونا نے تفسیر سے لب کشائی کی۔ صاف صاف بتاتا رہا ہوں۔ عامر نے انہیں تنزیہ دیکھا، پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ پا رہا۔ ہائے چھوٹا بالی کہ جس کی سن رسیدگی نے اس کی فہم و فراست کا پال تک بیکان کرنے کی جرات نہ کی تھی، دھائی دینے والے لہجے میں سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، خاندان کا عزت ہاتھ میں ملا دیا نے۔ اس کے اس جملے پر ساتھ ساتھ پرچمان باوقار شخصیت میں ڈھل جانے والی نغمی اور اعتماد سے آ رہی مگر جثے میں متمول دکھائی دینے والی شانی نے لحاظ سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تو ضرور مگر کسی بھی قسم کے تبصرے سے گریز کیا۔ پر عامر چمک کر بولا، اسی دن کے لیے امی کو ٹوکتا تھا کہ اس کی ہر جائز ناجائز بات مت مان جایا کریں، مگر نہیں، اپنے بابوں کو اچھی طرح پکار کر خود تو چلی گئی اور یہ اب ہمارے سر۔ آگے کا بتاؤ۔ نغمی چونکہ واقف تھی کہ وہ اب والدہ مرحومہ کی کردہ نہ کردہ گناہوں کا کھاتا کھول کر بیٹھ جائے گا، تبھی اکتاہٹ سے اسے درمیان سے ہی ٹوکتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، اب کیا کرنا ہے؟ اس کی محبوبہ کا رشتہ لے کر جانا ہوگا۔ وہ نغمی کے ٹوکنے پر ناگواری سے ماتھے پہ پر ڈال کر بولا، اور کیا کرنا ہے؟ مگر ایسے کیسے؟ شونا پریشانی سے بولی، ابھی تو تعلیم بھی اس کی نامکمل ہے اور نہ ہی اس کے پاس ڈھنگ کی کوئی ملازمت ہے۔ اب یہ سب تو اسے عشق لڑانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ رینا میٹھے انداز میں ہنس کر بولی۔ وہ ساری یوں شرمندہ ہو گئی گویا عیسیٰ کا عشق انہی کا گناہ ہے۔ کسی ایک کے ذہن میں بھی اس وقت رینا کو یہ جتانے کا خیال نہ آیا کہ عشق و عاشقی کرتے وقت ان سنجیدہ نکات پر سوچنے کا خیال تو نے بھی نہیں آیا تھا۔ بہرکیف اس لڑکی کی ممانی رشتہ نہ لانے کی صورت میں سارے خاندان کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دی گئی ہے، رینا نے مزید بتایا۔ ارے باپ! بالی خواہ زور سے زیادہ دہل کر بولی، پھر تو رشتہ لے کر جانا ہی پڑے گا نا۔ ایسے کیسے رشتہ لے کر جانا پڑے گا؟ نغمہ ناپسندیدگی سے بولی، پہلے ہم عیسیٰ سے بات کریں گے۔ اس سے کیا بات کرنی ہے؟ عامر جذبس ہو کر بولا، وہ تو صاف مکر چکا ہے۔ وہ اگر مکر چکا ہے تب ہمارے پاس اس رشتے کو لے جانے کا کیا جواز ہے؟ نغمہ نے باغور عامر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب یا تو ہم لوگ جواز تلاش کرتے پھریں یا پھر اپنے باپ دادا کی عزت بچا لیں۔ عامر نغمی کی چڑا کرنے پر دانت کچکچا کر بولا، نغمی بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شانی گڑبڑا کر جلدی سے بولی، اس لفظ عزت پر ہمیشہ ہی اس کے اوسان ادا ہو جاتے تھے۔ عامر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عیسیٰ نے لڑکوں کی عادت کے مطابق یوں ہی دل لگی کی ہوگی، وہاں معاملہ سنجیدہ ہو گیا۔ اب اگر اس نے غلطی کی ہے تب ہم سب اسے مل کر سمجھانے کی کوشش کریں گے نا۔ میں مٹن بریانی بنوا رہی ہوں، آپ سب رات کا کھانا کھا کر جائیے گا۔ ان ساروں کو سوچ میں پڑتا دیکھ کر رینا بہت مسرور سی ہو کر بولی، اس کے سارے ہی تیر فی الحال نشانے پر جا لگے تھے۔ السلام علیکم۔ بیزی اس وقت خودکار پلنگ کا سرہانہ اونچا کیے بستر پر نیم دراز اپنے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ایک وزنی اور موٹی سی تلائے سنجیو پھنسائے اسے اپنے چہرے کے سامنے فضا میں ذرا سا بلند کیے، اس کا ننھے ننھے زرکونوں سے جھلملاتا تلائے سکے نما پینڈنٹ دیکھنے میں بے طرح منہمک تھی کہ جب رضیہ نے آ کر اسے شرار کی آمد کی اطلاع پہنچائی، جواباً اس نے سر کے حفیف سے اشارے سے اسے اندر بھیج دینے کا عندیہ دے دیا، تب رضیہ ایک حسرت امیز للچائی سی نگاہ اس لاکٹ پر ڈال کر بڑے بوڑھے دل سے واپس باہر آئی اور بیزی کا جواب باہر منتظر کھڑے شرار تک پہنچا کر وہاں سے چل دی۔ شرر حسب عادت دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا اور ساتھ ہی اس پر سلامتی بھیجی، مگر اس کے انہماک میں سرمد فرق نہ آیا، گویا اسے سنا ہی نہ ہو۔ کیسی ہو بیزی؟ وہ چلتا ہوا صوفے اور پلنگ کے درمیان والی جگہ پر آ ٹھہرا۔ وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوئی تو اس بار اس نے ذرا تشویش سے اسے پکارا، بیزی؟ ہاں؟ اس بار بڑے بھرپور انداز سے جھونکتے ہوئے بیزی نے اس پکار کی سمیت دیکھا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے بیزی کی غائب دماغی کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا تھا۔ جواباً وہ انگلیوں میں لپٹی زنجیر اس کے سامنے کرتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، یہ لاکٹ دیکھ رہے ہو؟ دیکھ تو ظاہر ہے وہ رہا تھا، مگر اس کے درمیان جو نام لکھا تھا
وہ دور سے واضح نہیں ہو پا رہا تھا، سو اس نے ذرا نزدیک جا کر باغور دیکھنے کی کوشش کی اور بیزی وہ صلاحیت سے ایک دم یوں پیچھے ہٹا جیسے آگے کسی کھائے میں گر جانے کا اندیشہ ہو، اور بڑے حیرت امیز تعجب سے بیزی کو دیکھے کیا اندرونی احساسیات چہرے پر ایک پل کو ظاہر ہو کر یک تاثرات سے یکسر بے نیاز خود کلامی کیسے انداز میں اپنی ہی کہنے میں مگن تھی۔ یہ مجھے میری نانی نے دیا تھا، سب کہتے تھے میں ان کی لاڈلی ہوں، وہ سب سے زیادہ مجھے چاہتی ہیں، پر یہ بات غلط تھی شرر۔ اس کی آواز انجانے سے جذبات کی الغار کے سبب بھرانے لگی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی کہ یہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں وہ یہ سب اس سے کیوں کہہ رہی تھی، پر اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اس کے دل پر بڑی گہری ضرب لگاتا جا رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اسے خاموش کروا دے، مگر جانتے ہو شرر، اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میں شروع سے خود سر تھی، کبھی کسی اپنے کی بات نہیں مانی، پھر سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مگر یہ دیکھو، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ یہ اب بھی میرے ساتھ ہے، اس سے مجھے نہیں چھوڑا۔ لا یعنی باتیں سوچ سوچ کر کیوں اپنے ذہن کو تھکا رہی ہو بیزی؟ بالآخر اس کے سراب نے بکھر کر اس سے کھلوا ہی دیا۔ لا یعنی اسے شکایتی نظروں سے شرر کو دیکھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرا وجود ہی لا یعنی ہے۔ تم ایک خوفناک حادثے سے گزری ہو، وہ اپنے اندر کی بے چینی سے نگاہ چرا کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تمہاری یہ کیفیت اسی حادثے کی دین ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دوبارہ متحرک ہو جاؤ، وہاں مصروف ہو جاؤ گی تو ان بیکار سوچوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ شاید اسے شرر کے مشورے پر بے بسی سے اپنا سر تکیے پہ رکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، دن رات یہاں تنہا پڑے پڑے میں خود اوور سینسیٹیو ہو گئی ہوں، اسی لیے اوور تھنکنگ کر رہی ہوں۔ بالکل یہی بات ہے، وہ کچھ اس شدت سے اس کی بات کی تاکید کرتا ہوا بولا، گویا دل میں کہیں اسے چھٹلانے کا خیال واضح ہو رہا ہو۔ اب تم جاؤ، وہ دفاتن منہ دوسری طرف پھینکن اور روٹے پن سے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ترنت بولا کہ خود بھی فی الفور یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتا تھا۔ اب تم آرام کرو، وہ کہہ کر سرایت سے کمرہ عبور کر گیا۔ تب پیسی نے دائیں مٹھی میں موجود اس لاکٹ کو زور سے کھینچا اور ایک بار پھر رونے لگی۔ یہ اور بات تھی کہ اب اس کے آنسوں کا رنگ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ نغمی خدارا تم امی کو سمجھاؤ، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ وہ آہستگی سے چلتا گلی کا موڑ مڑ گیا تھا، تبھی ایک گھر کی چھت پر لگے زرد اور سبز شامیانے سے اٹھتی ڈھولک کی آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر کر لیا۔ اس گھر کے دروازے وہاں تھے اور دو نوجوان اپنی نگرانی میں دیگے اندر رکھوا رہے تھے، جبکہ گھر کے باہر کرسیاں ڈالے اچھے کپڑوں میں چند بزرگان پرچمان تھے، اور اطفال بے قرار بے مقصد پوری گلی میں یہاں سے وہاں قد کداڑے لگاتے پھر رہے تھے، مترنم کہہ کے، شادمانی رنگ و بو، یعنی ایک تقریب سعید کے سارے ہی لوازمات یہاں دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک اداس متبسم آ ٹھہرا اور ذہن خود بہت پیچھے کی جانب مخوض سفر ہو گیا۔ یہ شانی کی شادی سے چند روز قبل کا منظر تھا۔ شانی کا پرکشش چہرہ شدت کریا سے سرخ پڑ چکا تھا، اور وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے یاست و بے بسی کی تصویر بنی اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی کہ تبھی چہرے پر رنج امیز تفکر لیے نغمی اندر داخل ہوئی، جسے سامنے دیکھ کر شانی ماہی بے آب کی مانند تڑپ کر اس سے ملتجانہ لہجے میں بولی تھی، امی کو سمجھائیں آپ، تم کیا خیال کرتی ہو؟ نغمی اس کے نزدیک بیٹھ کر رنجور سے لہجے میں بولی، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ پھر وہ بے قراری سے متنفر ہوئی، پھر کیا کہتی ہیں وہ کیا کہیں گی؟ نغمی بہت کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، سو گمبھیرتا سے بولی، عامر نے انہیں بے بس کر دیا ہے، اور پھر سچ تو یہ ہے کہ اب روپے پیسے کا بھی مسئلہ ہے، چنانچہ سب یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک کے خرچے میں دو شرطیں نپٹ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ہاں پیسے کا مسئلہ ہے۔ اس ساری بات میں سب سے زیادہ تعجب خیز یہی الفاظ معلوم ہوتے تھے، جو نغمی کو یوں دیکھ کر بولی گویا نغمی اسے سورج مغرب سے طلوع ہونے کی اطلاع دے رہی ہو، اور یہ خبر واقعتاً ان جیسوں کے لیے سورج مغرب سے ہی طلوع ہونے کے مترادف تھی، پر انہیں سمجھنے میں دیر لگی تھی۔ ہاں شانی، نغمی کی آنکھوں کی صدا نم ہو گئی،
صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ بھائی جان ایک لگی بندھی رقم امی کو تھماتے ہیں اور چھوٹے بھائی جان نے بھی بھیجی جانے والی رقم میں 50% کٹوتی کر دی ہے۔ چونکہ 50% کٹوتی کا پس منظر اب ان سب کے علم میں تھا، سو وہ چپ کے چپ رہ گئی۔ پھر ابھی طاہر اور عیسیٰ کی پڑھائی باقی ہے۔ نغمی یک لہجہ توقف کے بعد مزید بولی، اور عامر کا حال تمہارے سامنے ہے۔ اسے صرف اور صرف کسی بھی طرح بس اپنی شادی کروانے سے غرض ہے۔ ہاں، شانی مسلسل بہتے آنسوں کو بائیں ہاتھ کی پشت رگڑتے ہوئے بولی، انہی کے زور دینے پر بالی باجی میرے لیے اپنے کسی دور پار کی نند کے گھر سے یہ رشتہ لے کر آ گئی ہیں۔ ہاں تو دشمن تھوڑی ہے نخری بابو۔ بالی جو عامر سے تازہ تازہ کوئی ساز باز کر کے مسرور سی چال چلتی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، قابل دید اطمینان سے بولی، تبھی تو لائے ہیں تمہاری خاطر اتنا بڑھیا رشتہ۔ عامر بھائی کو شادی کرنی ہے تو کر لیں۔ شانی تلخی سے بولی، وہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ پیچھے پڑنے کا کیا بات ہے؟ اس آنن فانن ہونے والی شادی کے حق میں پوشیدہ عوامل سے پڑھتا تو عامر نے بالی کے سامنے بھی نہ اٹھایا تھا، بس اتنا ہی کہا تھا کہ اچھا ہے جو اس دن بدن بڑھتی مہنگائی میں دو کی بجائے ایک ہی خرچہ کر لیا جائے تو۔ سو بالی معتبر سی بن کر اسے سمجھانے کی غرض سے بولی، سب بس یہی چاہ رہے ہیں نہیں کہ تم دونوں کا کھانا ایک ساتھ ہی کر لیا جائے، اور اس ایک ہی کھانے کے چکر میں چاہے میری زندگی کیوں نہ تباہ ہو جائے۔ وہ اپنی بے وقتی پر بہت دکھ سے بولی، سب جانتے ہیں ہم، اب یہ رشتہ تو ظاہر ہے وہی لے کر آئی تھی، تو زندگی تباہ ہو جانے والی بات اسے بھالے کی طرح لگی تھی۔ سو جلبلا کر تیز لہجے میں بولی، تمہیں یہ اپنی زندگی تباہ برباد ہو جانے کا خیال کیوں ستا رہا ہے؟ کیوں ستا رہا ہے؟ نغمی نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ ان کا وہ ندیموا اڑن کھٹولے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کویت جو جا مرا ہے، ان کا انتظار کرنے کا کہہ گیا ہوگا۔ اس کی معلومات اس حوالے سے بالکل درست تھیں، تو شانی نے بے حادثہ چونک کر دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ہم سب کی خبر رکھتے ہیں، وہ تفکر سے مسکرا کر بولی، اسی لیے تم کا کہہ رہے ہیں جو چاند چڑھانے کا تم سوچی ہو وہ تو ہوگا نہ ہی۔ اسی اب شریف لڑکیوں کی طرح بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دو نے، ورنہ پچھتاؤ گی۔ یہ سچ تھا کہ ندیم نے اسے خط لکھ کر اپنے جذبات سے آگاہ کرتے ہوئے اس سے رشتہ لانے کی اجازت طلب کی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ ندیم کا یہ اظہار اسے بھا گیا تھا، سو اس نے ندیم کی بہن اور اپنی سہیلی عاشی کو پیغام بھیجنے کے حوالے سے مثبت جواب دے دیا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہ آ سکی، اور ان دو سچائیوں کے درمیان زمانہ حائل ہو گیا، اور اس کے دل کی خواہش اپنی جگہ پر زمانے سے ٹکر لینے کا اس میں حوصلہ تھا، اور نہ ہی ایسا کرنے کا ارادہ کہ وہ ایک روایتی مشرقی سوچ کی پروردہ تھی، جہاں لڑکوں کو ہر سیاہ سفید کرنے کی آزادی اور لڑکیوں کے لیے معتد سوالیہ نشان ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس رشتے میں کوئی عیب بھی تو ہونے والی کی تقریر جاری تھی، تو ہم لوگ تمہارے انکار پہ غور بھی کر لیں۔ امی کتنا پریشان ہے تمہاری خاطر، تم کا دیکھی نہیں ہو۔ یہ اس کے مذہبی خلق کو لگنے والی آخری ضرب تھی، جس کے بعد اس سے بنا کچھ کہے ہتھیار ڈال دیے۔ بس شریفہ کیا بتاؤں، گھر میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ نکالا ہی نہیں ہوتا۔ چکن کا پیش قیمت گلابی جوڑا زیبتن کیے کندھوں تک آتے تراشدہ بالوں کو تازہ بتازہ رنگوائے، دھوپ کا چشمہ دائیں ہاتھ سے اتار کر سامنے میز پر رکھنے کے بعد بڑے انداز سے مقابل برجمان مشرق تک مغرب مسرت سے بانچے چیرے خیر مقدمی انداز سے انہیں دیکھتی شریفہ سے مخاطب ہونے والی یہ شخصیت مہربانوں تھی، شریفہ کی خالہ ساتھ جو آج بڑے عرصے بعد ان کے ہاں وارد ہوئی تھیں، اور جنہیں اپنے روبرو پا کر شریفہ خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھیں۔ اپنے رشتہ داروں کی آمد پر وہ یوں بھی کھل کر گلاب بن جایا کرتی تھیں، پھر آج تو بات بھی سرد دوسری تھی، تبھی وہ کھل کھلا کر نہ صرف تازہ گلدستہ بنی ہوئی تھی بلکہ اپنا سر تیز سے جذبات میں ہلا کر تاکیدن بولی بھی تھی، سچ کہتی ہوں مہرو، میں تو خود کئی ماہ سے تمہاری طرف آنے کا سوچتی ہوں، تو بس سوچتی ہی رہ جاتی ہوں۔ چلو تم نہ صحیح، وہ معنی ہیزی سے مسکرا کر بولی، میں آ گئی، بات تو ایک ہی ہے۔ ہاں ہاں، اور کیا بیٹا، وہ زور زور سے سر ہلا کر بولی، پھر محتاط نگاہوں سے مہمان آنے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا، پھر دائیں جانب ذرا سا جھکتی ہوئی سرگوشانہ لہجے میں بولی، اچھا یہ بتاؤ سجاد کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی تم؟ ابھی سے لا کر کیا کرنا تھا؟ وہ یک بیک بہت سنجیدہ سے ہو کر بولی، پہلے مجھے اپنی ساس سے تو بات کر لینے دو۔
ان سے کیا بات کرنی ہے؟ شریفہ نے کڑوے لہجے میں منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو اپنی نوازی کے لیے کسی ریاست کی شہزادی کی آس لگائے بیٹھی ہیں۔ ہاں تو میرا بھائی کسی شہزادے سے کم ہے کیا؟ وہ تفاخر سے بولی۔ بہرحال تم ابھی بلوا لو تو اچھا ہے، تاکہ جو بھی بات کرنی ہے میں انہی سے کر لوں۔ تمہاری آمد کی خبر کر آئی تھی میں انہیں، شریفہ کچھ جذبت سی ہو کر بولی۔ بڑی بی کو بہت شوق ہے اس عمر میں باتیں بگاڑنے کا، بس آتی ہی ہوں گی۔ لو، بولتے بولتے اس کی نظر دروازے سے ہرما ہرما اندر داخل ہوتی لیاقت بیگم پر پڑی، تو چتاتی سی نگاہ مہربانوں پر ڈال کر بولی، آ گئی۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی لیمن اسکواش کے گلاس ٹرے میں رکھے عارفہ نرمی سے مسکراتی وہیں چلی آئیں۔ الیگ سلیگ اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یہ بالآخر مہربانوں اپنی آمد کی اصل وجہ بیان کرنے کی خاطر لیاقت بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے تہمتاً کہنا شروع کیا۔ آپ تو جانتی ہیں خالہ، سجاد ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ ہم بہنوں نے بالکل بیٹے کی طرح پالا ہے اسے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، مگر بس مقدر۔ انہوں نے بولتے بولتے کہا سی بھری اور یک لہجہ توقف کے بعد دوبارہ کھویا ہوئی۔ اتنے ارمانوں سے ہم بہنوں نے اس کی شادی کی تھی، مگر اس کی دلہن بہت کم عمر لکھوا کر لائی، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر بس چلی گئی اللہ کے پاس۔ ہاں بیٹی، لیاقت بیگم اس طول تہمت کا پس منظر بھانپے بغیر سادگی سے بولی، پتہ چلا تھا مجھے، بہت رنج ہوا تھا سن کر، اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھائی کی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ عارفان نے عام سے لہجے میں ایک روایتی سا سوال پوچھا تھا، کہ جس کا بہت ہی خاص جواب ان کی پٹاری میں موجود تھا۔ تبھی گمبھیرتا سے بولی، دراصل وہ اس قدر صدمے میں تھا کہ راضی ہی نہیں ہو رہا تھا دوسری شادی پر، وگرنہ ہم تو کب کی کروا چکے ہوتے۔ خیر دیر آئے درست آئے، وہ مسکرائیں۔ اب مانا ہے تو میں بھی جلدی سے جھولی پھیلانے آپ کے ہاں چلی آئی۔ کیا مطلب بیٹی؟ لیاقت نے بہت چونک کر اسے استفسار کیا تھا، حالانکہ ان کا سوال واضح تھا، مگر تھا کس کے لیے؟ اس بات نے انہیں اچنبھے میں ڈال کر سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ تب شریفہ نے گویا خود کو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرتے ہوئے اجازت طلب سوالیہ نظروں سے اپنی جانب دیکھتی مہربانوں کو بہت واضح اشارہ کیا، سو وہ گلا کھنکار کر اس بار بہت واضح الفاظ میں بولی، مطلب یہ حالہ کہ میں آج سجاد کا رشتہ ورا کے لیے لے کر آئی ہوں، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی۔ ہے کوئی طلبکار کہ میں اسے عطا کروں؟ محیط تاریکی میں غرق زمین کا ہر ذرہ جیسے خواب غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، اور رات کے اس بھید بھرے آخری پہر پہلے آسمان سے ندا کی جاری تھی، یہ اور بات کہ اسے سن پانا ہر سماعت کا مقدر نہیں تھا۔ ہاں مگر چند، جن میں سے ایک وہ بھی تھی۔ نیند تو ہے یوں بھی اس کی بحری تھی، پر آج تو لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے بھاری پپوٹوں میں میہیں گاڑ کر انہیں بند ہونے سے روک رکھا ہو۔ من جو یوں بھی بے کل رہتا تھا، آج اس کی بے قراری حد سے سوا تھی۔ آج جیسے خود سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کر دینا چاہتی تھی، مگر اس سے کیا ہوتا؟ کیا اس کے اس اعلان لا تعلقی سے راکھ ہو جانے والی صورتیں واپس اپنی سابقہ حالت میں آ جاتی، یا پھر اس کے جیون پر چھا جانے والی اماوس چاندنی رات سے بدل جاتی؟ ہے کوئی طلبکار کہ میں اسے ادا کروں؟ کمرے میں زیرو پاور کی نیلی بتی روشن تھی، اور وہ بیسی کے پلنگ سے قدرے فاصلے پر زمین پر چائے نماز بچھائے سجدے میں پڑی کرلا رہی تھی۔ ہاں میرے رب، میں ہوں طلبکار، ہر اس خیر کی جو تو نے اس زمین پر اتارا ہے اور جو اس جہاں میں موجود ہے۔ ہے کوئی طلبکار، اور میں تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی طلب کرتی ہوں۔ ہے کوئی، خواہ اس کا تعلق تجھ سے ہو یا پھر تیرے بندوں سے۔ بندوں کا حق تو بندے ہی معاف کر سکتے ہیں، اس پر آسمان سے نہیں بلکہ کوئی اس کے من بھیتر سے بولا تھا۔ وہ جو سجدہ سیر تھی دفعتاً اٹھ بیٹھی۔ ہاں، وہ سراسیمگی سے بے آواز بڑبڑائی، بندوں کا حق تو بندے ہی معاف کر سکتے ہیں، بندے ہی معاف کر سکتے ہیں۔ اس کا جی چاہا وہ اپنا سر یہیں پٹک پٹک کر جان دے دے، مگر اے لڑکی، بیسی نے نیم خونیدہ سی آواز سے اسے پکارا تھا، مجھے یورین پاس کرنا ہے، میری ہیلپ کرو۔ اس پل اس پہ انکشاف ہوا کہ جان دینا اتنا سہل کب تھا، کہ اسے تو ابھی مزید ایڑیاں رگڑنا تھی، مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا۔ وہ تادیر یوں ہی کھڑا اداس نظروں سے اس گھر میں جاری تقریب کو دیکھے گیا، تا وقت کے
ایک بزرگ تشویش زدہ سے ہو کر اس تک چلے آئے اور اس طرح یہاں کھڑے رہنے کا جواز سلب کیا۔ اب وہ بھی کیا کرتے؟ کسی کے ماتھے پر تو اس کا ارادہ درج نہیں ہوتا۔ بہرکیف ان بزرگ کی تسلی کروا کر چننے والے نئے رشتے کو خصوصی دل سے دعائیں دیتا آگے بڑھ گیا۔ لمبے لمبے ڈھاک بھر کر دو چار گلیاں عبور کی، تبھی نگاہ کے سامنے علاقے کے عین درمیان واقع کھیل کا میدان آ گیا، اور اس میدان سے اسے کتنی ہی یادیں وابستہ تھیں، چند بہت خوشگن اور کچھ ناخوشگوار۔ ایک جگہ سے جڑی آخری یاد وہ کس خانے میں جگہ دے، فی الوقت وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ عامر نے اپنی مہندی کی تقریب مشترکہ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس پر ایک ذرا سا اعتراض شونا کے شوہر نامدار اور شاکر نے یہ اٹھایا کہ اس خالصاً گھریلو پیمانے پر منعقدہ تقریب کا مشترکہ انعقاد کچھ نامناسب یوں ہے کہ ان کے ہاں خواتین بے پردگی کے باعث غیر آرامدہ محسوس کریں گی، مگر ان دونوں کا یہ جائز اعتراض اسے چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ شاکر تو پہلے ہی اپنی عزت اپنے ہاتھوں کے مصداق اس کے بیشتر معاملات سے کنارہ کش ہو چکے تھے، سو اس منمانی کے بعد انہوں نے آئندہ کم از کم اس کے حوالے سے مکمل لا تعلق رہنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ یوں اب محلے کے اس درمیان میں اس کی مہندی کی تقریب جاری تھی۔ انتظام سارا اس سے کروایا تھا، مگر اس وقت ساری تقریب میں رینا کے گھر والے انتظامات کے حوالے سے خود اپنی تعریفیں کرتے پھر رہے تھے اور بلا مبالغہ ہر جگہ چھائے ہوئے تھے، جبکہ لڑکے والے کونے میں بیٹھے سامنے جاری تماشا خاموشی سے دیکھ رہے تھے، جہاں رینا کی تمام ہمشیرگان اس فلمی گیت پر رقص پیش کر رہی تھیں۔ جی تو کوٹے کے سنہری کام سے میزین سرد ساڑی میں لپٹی بالکا بھی بہت مچل رہا تھا، مگر واہ مجبوری، تو سب سے آگے کرسی ڈال بیٹھی، زور زور سے تالیاں پیٹ پیٹ کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ پردیسیہ نغمہ تبدیل ہوتے ہی ہمشیرگان نے طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے سبز و زرد گھاگھرے چولی پہنے لمبا سا جالی دار دوپٹہ چہرے پہ گرائے دلہن کو درمیان میں کھینچ لیا تھا، اور اس کے دولہا کو بھی۔ اوئے ہوئے! ان دونوں کے ڈانس فلور پر اترتے ہی رینا کے گھر والوں نے نعرے بازی شروع کر دی تھی، بےہودگی، ہلڑ بازی، طوفان بدتمیزی اور اوئے عیسیٰ! وہ جو عثمان کو اس تقریب میں مدعو کر کے شرمسار سا ایک کونے میں عثمان ہی کے ساتھ خاموشی سے کھڑا تھا، ٹونی کے کندھے پر ہاتھ مار کر متوجہ کرنے پر اس کی جانب گھوما۔ میں کھلنائک والے گانے پر ڈانس کرنے والا ہوں، اسے دان نکوس کر ایک اہم اطلاع اسے دے کر اسے مدعو کرتے ہوئے کہا۔ تم بھی آ جا، ساتھ مل کر آگ لگا دیں گے۔ شکریہ، وہ چڑ کر خشک لہجے میں بولا۔ تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں، یہ اب تمہارے رشتے دار ہیں عیسیٰ۔ ٹونی کے کندھے اچکا کر آگے بڑھتے ہی اس کے ساتھ کھڑا عثمان غیر سنجیدگی سے بولا۔ اور کتنے دن ان سے بے روحی برتو گے؟ یہ سوال تھا یا انتباہ؟ اس وقت عیسیٰ سمجھ نہیں سکا تھا۔ آخر مہرو خالہ کی ہمت ہوئی کیسے دو بچوں کے باپ کا رشتہ ورا کے لیے لے کر آنے کی؟ سجاد کا رشتہ نہیں، گویا گھر بھر میں بھونچال آ گیا تھا۔ ان کا مدعا جان کر لیاقت بیگم اس وقت تو مارے صدمے کے حقیقتاً گونگ ہو گئی تھیں، مگر بعد میں جب شریفہ بڑھ چڑھ کر اس رشتے کے لیے انہیں ہموار کرنے کی کوشش میں مصروف تھیں، تب ان کے بے سروپا تعلیل کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، جس کے بعد ظاہر ہے سارے ہی گھر والوں کے علم میں یہ بات آ گئی۔ مفتاح اس لمحے گھر ہی پر تھا، سو لیاقت بیگم کو گھر میں ہمہ وقت کھڑی رہنے والی کھٹاروں میں عارفہ کے ہمراہ وہی لے کر نزدیکی ہسپتال بھاگا تھا۔ یوں بار بار فشار خون کا خطرناک حد تک بڑھ جانا ڈاکٹر کے نزدیک اچھی علامت نہیں تھی، اور پھر ان کی ضعیف العمری بھی معاملات کو مزید پیچیدہ بنا سکتی تھی، اور بنا بھی رہی تھی۔ بہرکیف رات بھر نگرانی میں رہ کر انہیں اگلے دن ڈھیروں ادویات اور پرسکون رہنے کی نصیحتوں کے ہمراہ گھر روانہ کر دیا گیا تھا۔ کوشاں عافیت میں اب عافیت نہیں بلکہ وحشت و یاسیت کساں تھی۔ عارفہ ریچا کی مدد سے مستمحل سی لیاقت بیگم کو کمرے میں لے جا چکی تھیں۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی مفتاح جو بامشکل تمام اب تک سب کی تنابیں تھامے ہوئے تھا، گوشی خانے سے چائے کی پیالی پکڑے برآمد ہوتی شریفہ کو دیکھتے ہی خود پر ضبط کھو بیٹھا تھا۔ ہمت ہی ہے اس کی کہ جو اس گنوں کی پوری کے لیے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اتنا اچھا رشتہ لے کر آ گئی۔ وہ لیاقت بیگم کی حالت پر متاسف تھیں، پر اپنی حرکت پر شرمندہ، بلکہ کڑے تیور بتا رہے تھے
کہ اس بار انہوں نے یہ معاملہ آر یا پار کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ تبھی سہن سے لہجے میں بولی، رشتہ واقعی اگر اتنا اچھا ہے تو آپ وسیلہ کی کیوں نہیں کر دیتی؟ اس نے اپنی ڈانس میں والدہ کے دل پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی، مگر بکواس بند کرو تم اپنی مفتا، وہ بپھر گئی۔ میری معصوم سی بچی کے لیے کیا وہ رنڈوا ہی رہ گیا ہے؟ واہ موم واہ، مفتا زخمی سے انداز میں بولا، وسیلہ کے لیے وہ رنڈوا آ گیا اور ورا کے لیے؟ ہاں تو کوئی کوارا جب اس سے رشتہ جوڑنے کو تیار ہی نہیں تب ہم کیا کریں؟ وہ بدلیاسی سے جلا کر بولی، اتنی بلند آواز میں کہ پورے کوشہ عافیت نے ان کا لفظ لفظ بآسانی سن لیا۔ تیار ہے موم، وہ برملا بولا، پر آپ یہ بات تسلیم نہیں کر رہی ہیں۔ میں اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ وہ کھا جانے والی نسوں سے اپنی ناحلف اولاد کو گھور کر بولی کہ بہو بھی جان چکی تھی کہ ان کے ثبوت کا اشارہ کس طرف ہے۔ کل کلا تمہاری دادی گزر گئی تب کون اس بوجھ کو ڈھوٹا پھرے گا؟ وہ بوجھ نہیں، اس گھر کا حصہ ہے۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، سوڈا لہجے میں بولا، اور میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ سر، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ امیر علی خان کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، سو وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے طبی رخصت پر تھے۔ فاروق احمد کی ذمہ داریاں ان کی غیر موجودگی کے سبب دوچند ہو گئی تھیں، سو وہ بس ایک مرتبہ ہسپتال میں کھڑے کھڑے ہی ان کی عادت کو جا سکا تھا۔ البتہ وسائل فون ان سے مسلسل رابطے میں تھا، پر روبرو تفصیلی ملاقات کا موقع کہیں آج جا کر میسر آیا تھا۔ یوں اس وقت وہ ان کے چھوٹے مگر دیدہ زیب گھر کے مختصر سے لان میں پڑی ہری اور سفید چکدہ غلاف والی آئرن راڈ کی 4 کرسیوں میں سے ایک پر امیر علی خان کے بالمقابل وردی کے بجائے جینس اور شرٹ پہنے بیٹھا ادب سے ان کی احوال پرسی کر رہا تھا۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔ ہلکے نیلے سوتی شلوار قمیض سے ملبوس امیر علی خان کا سرخ سفید چہرہ کو بیماری کے سبب کچھ کملا سا گیا تھا، تاہم وہ بشاشت سے بولے، اب بہت بہتر ہوں۔ یہ تو تمہاری بھابھی نے مجھے زبردستی گھر پر روک رکھا ہے، ورنہ میں تو پچھلے ہفتے ہی ریجوائن کر چکا ہوتا۔ وہ لطیف سے لہجے میں کہی گئے تو فاروق احمد مسکرانے لگا۔ ہائی کمانڈر کی بات مان لینا ہی دانش مندی ہے سر، وہ متبسم لہجے میں بولے، یہ بات آپ ہی نے مجھے سکھائی تھی۔ وہ بڑے دنوں بعد بہت دل سے ہنسے تھے۔ اسی وقت ان کا جز وقتی ملازم میز پر چائے بمان لوازمات چن گیا تو امیر علی خان اداب میزبانی نبھانے میں مصروف ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد اپنی بیگم کے ہاتھ کی مزیدار سی دم والی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فاروق احمد سے پوچھنے لگے، یہ بتاؤ ینگ مین کہ تمہارا وہ مشن کہاں تک پہنچا؟ اب تک تو کہیں نہیں۔ وہ چونکہ جانتا تھا کہ وہ کس مشن کی بابت دریافت کر رہے ہیں، سو یک بیک سنجیدگی اختیار کرتا ہوا بولا، پر امید ہے کہ میں اسے جلد منزل پر پہنچا دوں گا۔ ویری گڈ۔ امیر علی خان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کوئی لیڈ ملی ہے؟ ایک بظاہر مجہول سا شخص ہے شرر، وہ پیشہ ورانہ لہجے میں بتانے لگا، ان دنوں وہ آتش کا منظر نگاہ ہے۔ امیر علی خان نے ہنکارا بھرا، موت ہے اس کا؟ نہیں سر، فاروق احمد گمبھیرتا سے بتانے لگا، وہ اس کا موت لگتا ہے نہ پیروکار، بلکہ میں نے اکثر اسے آتش سے الجھتے ہی دیکھا ہے۔ اس کے باوجود دلچسپ بات یہ ہے کہ آتش نے نہ صرف اسے اپنے کتب خانے تک رسائی دے رکھی ہے، بلکہ وہاں منعقدہ کسی خصوصی نشست کا بھی وہ باقاعدہ حصہ ہے۔ انٹرسٹنگ۔ ظاہر ہے یہ ساری معلومات اس کی محتاط کھوج کا نتیجہ تھی۔ تبھی امیر علی خان دبے دبے سے پرجوش لہجے میں بولے، تب تو تمہیں فوراً سے پیشتر اس شخص پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ آلریڈی کر چکا ہوں سر، وہ پرسرارت سے مسکرایا تو امیر علی خان نے بے حادثہ تفکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم جیسے نوجوان ہمارے ڈپارٹمنٹ کا روشن مستقبل ہیں فاروق احمد، یو مسٹ کیری آن، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت دنوں سے نہ فون کیا نہ ملنے آئے، سب خیریت تو ہے نا عثمان؟ وہ اگلی گلی سے داخل ہونے کی بجائے میدان عبور کر کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ رات اب گہری ہو رہی تھی پر اسے واپسی کی چندنا فکر نہ تھی، سو اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا کہ دفعتاً دائیں ہاتھ پر واقع ایک گھر کو دیکھ کر ٹھہر گیا اور ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا کہ اس سے آخری بار اس دروازے پر بھلا کب دستک دی تھی۔ شاید اس روز کہ جس دن اسے اپنی 10ویں کے نتیجے کے بارے میں پتہ چلا تھا اور وہ یہ خوشی بانٹنے ادھر چلا آیا تھا کہ اس کے مشکل وقت میں ایک مخلص رفیق کی طرح اس کی ہمت بڑھا کر اس کے نتیجے کا حصول ممکن بنانے میں بلا شبہ اس کا ہی بڑا ہاتھ تھا، کہ جو اس وقت اپنے گھر کے داخلی دروازے پر کھڑا اسے بہت خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے میرے یار،
وہ اپنی خوشی میں اس کی سنجیدگی محسوس ہی نہ کر سکا، تبھی دوبارہ بول اٹھا، آج اندر ہی بلاؤ گے؟ نہیں، وہ دراصل، وہ اس کے کہنے پر گویا بات بناتا ہوا بولا تھا، ڈرائنگ روم میں ابو کے فرینڈز بیٹھے ہیں، مجھے پڑھنا ہے عیسیٰ۔ ہاں جانتا ہوں، وہ سادگی سے بولا، تمہیں این ای ڈی میں داخلہ لینا ہے اور وہ تم لے لو گے، مگر میرے پاس ابھی تمہیں سنانے کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ یار تم ابھی جاؤ، وہ اپنے عقل میں کسی کی آہٹ محسوس کر کے جلدی سے بولا، میں رات میں خود تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ کیا ہوا ہے عثمان؟ آج اس کا لب و لہجہ اسے حیران کر رہا تھا، تبھی وہ تشویش سے بولا، وہ اس بار ذرا سے ہو کر بے بسی امیز سے لہجے میں بولا، کچھ نہیں ہوا یار، کہاں نہ ابھی جاؤ، میں آتا ہوں نا رات میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے رویے میں در آئی تبدیلی کی وجہ فی الوقت وہ جاننے سے قاصر تھا، سو پہلے کی بانسبت پوچھے پوچھے سے لہجے میں بولا، جا رہا ہوں، رات تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر اس کا انتظار انتظار ہی رہا، وہ رات کبھی آئی ہی نہیں۔ ہاں مگر ایک روز یوں ہی سرے راہ جب اس سے ملاقات ہوئی تو عیسیٰ اس سے پکارا، عثمان، وہ پکار کی سمیت گھوما ضرور، مگر آج اس کے انداز سے پہلے کسی گرم جوشی مکفوت تھی۔ کیسے ہو؟ وہ قریب آیا۔ ٹھیک ہوں۔ اسے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال لیے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ اسے غور سے اس کا ہمہ وقت سنجیدہ رہنے والا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کر ہی رہا ہوں کچھ نہ کچھ۔ اس سے نہ بتایا کہ اس کے حساب سے ان دونوں کے مابین ایسا کوئی رشتہ موجود نہ رہا تھا۔ مجھ سے نہیں پوچھو گے میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بولا۔ نہیں۔ وہ اب اجنبیت سے دوسری جانب دیکھنے لگا تھا۔ عیسیٰ، وہ اداسی محسوس کرتا ہوا بولا، بعض اوقات انسان چاہ کر بھی کوئی رشتہ قائم رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا کہ کاش میں اپنی فیملی کو تمہارے عامر بھائی کی شادی میں لے کر نہ آیا ہوتا، مگر میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اسے اتنے عرصے بعد اس کی کسی بھی بات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، تو ایک بے تاثر سا ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ یہ تک نہ پوچھا کہ ہماری دوستی کا عامر بھائی کی شادی سے کیا تعلق، پر بلا واسطہ ہی صحیح، پر ایک تعلق تو بہرحال تھا ہی، تو وہ بنا پوچھے اسود بتانے لگا۔ میرے بڑے بھیا نے تمہاری بھابھی کے گھر والوں کو شادی میں دیکھا تو بتایا کہ ان کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے، اور وہی بدنامی جلد یا بدی تمہارے گھر میں بھی ضرور ہی داخل ہوگی۔ سو عثمان نے اتنا کہہ کر عیسیٰ کا چہرہ دیکھا، جو سپاٹ چہرہ لیے ہنوز دوسری جانب دیکھنے میں مگن تھا۔ سو انہوں نے مجھے تم سے دوستی ختم کر دینے کا حکم دے دیا۔ کتابی باتیں تو تم بہت کیا کرتے تھے۔ وہ خاموش ہوا تو عیسیٰ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس عرصے میں پہلی بار پہ آج صحیح سے لب کشائی کی۔ تم ان سے یہ نہ کہہ سکے کہ کسی اور کے عمل کی سزا مجھے کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور اس چھپتے سوال کا جواب عثمان کے پاس نہیں تھا، تو عیسیٰ نے ایک شکوہ کرنا اداس سے نکھا وہ سجنبی بن جانے والے ہمدم دیرینہ پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا، کبھی مڑ کر نہ دیکھنے کے لیے۔ کل کلا تمہاری دادی کو کچھ ہو گیا تو کون اس بوجھ کو ڈھوتا پھرے گا؟ ورا اس وقت ہسپتال سے لوٹنے والی لیاقت بیگم سے ملنے کی غرض سے نیچے اترنے ہی لگی تھی کہ تبھی نیچے والے لانج میں مفتہ اور شریفہ کے مبین جاری بحث سے اس کے بڑھتے قدم جہاں کے تہاں ساکت کر دیے تھے۔ شریفہ کا لہجہ نیا تھا، نہ ہی اس کے لیے ان کے لبوں سے نکلنے والے تلخ الفاظ میں کوئی شدت، مگر وہ پھر بھی نئے سرے سے زخم ہو گئی۔ کہنے والے کہہ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سہنا جان چوک ہوا کام ہے۔ وہ اس وقت اتنی بددل ہو گئی تھی کہ پھر شام تک نیچے ہی نہ گئی۔ پھر مغرب کے بعد لیاقت بیگم ہی کے طلب کرنے پر وہ نیچے اتری تھی۔ وہ تو اسے اپنے پاس ہی سلانا چاہتی تھی، مگر ورا ساری رات ان کی ذمہ داری کے محض خیال سے ہی گھبرا کر سہولت سے انہیں منع کرتی واپس اوپر چلی گئی، اور جاتے جاتے اپنے ذہن پر رلتے ہو کے ہمراہ ان کی بوڑھی آنکھوں کی نیند بھی باندھ لے گئی تھی کہ شریفہ کے اس کاٹ دار مگر حقیقت میں مبنی جملے نے لیاقت بیگم کو بھی کھلی آنکھوں سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں جو فیصلہ کرنا تھا اب جلد کرنا تھا کہ آثار شاہد تھے، وقت اب کم رہ گیا تھا۔ ہیلو مائی انسٹا فیم، ہاؤ آر یو آل؟ شرر نے جو اسے سوشل میڈیا پر پہلے کی طرح متحرک ہونے کا مشورہ دیا تھا، وہ اسے کافی سوچ وچار کے بعد بالآخر ماننے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس بستر پر مسلسل بڑے بڑے وحشت زدہ سی ہو رہی تھی۔ وہ کہ آتش نے اس کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر بہتری اس سے پھر بھی نہیں آ پا رہی تھی۔ وہی حقیقت اسے یککونا خوف اور سراج سیمگی میں مبتلا کر رہا تھا، اور اپنے اسی ہراس پر قابو پانے کے لیے
اسے اپنا ذہن کہیں اور لگا دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یوں وہ اس وقت انسٹا پر براہ راست تھی۔ او ویزی، کتنے دنوں بعد آپ کو دیکھا، طبیعت کیسی ہے آپ کی، کہاں گم ہیں اتنے دنوں سے؟ دھڑا دھڑ اسکرین پر نمودار ہوتے کمنٹس دیکھ کر اس عرصے میں پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کے خوف کو پچھاڑ دے گی۔ تبھی ایک دبی دبی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھونے کی صحیح کی۔ مائی ڈیئر انسٹا فیم، وہ حقیقتاً اپنے لیے ان سب کو فکر مند دیکھ کر دل کو اداس سی ہو کر کہہ رہی تھی، اپنے لیے آپ سب کا اتنا کنسرن دیکھ کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں بہت بہتر ہوں۔ بہتر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جا کر یہاں پر تماشا لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ تبھی اچانک اللہ کے کسی بندے نے اسے اپنی تئیں نصیحت کرنے کی کوشش کی اور کہا، اللہ نے ان کی جان بچا لی، مگر ان کی وہی حرکتیں ہیں۔ وہ جو بھولا بسا تبسم اس کے ہونٹوں پر آنے کو تھا، وہ ان چند دل شکن الفاظ سے ناراض کر دیا۔ لاکھوں روپے چہرے پر لگانے والی کا یہ ہے اصل چہرہ لول، کسی نے تمسخرانہ کہا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے چہرے کو؟ اسے فرنٹ کیمرے کی بدولت اسکرین پر دکھائی دیتا اپنا چہرہ دائیں ہاتھ سے پوری طرح ڈولا۔ گڈ ٹو سی یو بیک بیزی، وی آر ویٹنگ فار یور نیو وینچر، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ علینا بیچاری کو فلم سے کک آؤٹ کروایا تھا نا، اس کی سزا۔ پے در پہ موصول ہونے والے بھانت بھانت کے کمنٹس پڑھتی بیزی کے مرتعش ہاتھ سے فون یہ کمنٹ پڑھتے ہی چھوٹ کر گود میں جا گرا کہ یہ اس کے پہلے سے شکستہ اعصاب کے برداشت کی حد تھی۔ وہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی، وہ میرا پیچھا۔ چند ثانیے بعد اس کی ہسیانی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ عیسیٰ، میری بات تو سنو۔ آپس سے مشاورت کے بعد ان لوگوں نے آنے والے اتوار کو عیسیٰ کا رشتہ اس لڑکی کے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، پر نغمہ چونکہ اس فیصلے سے غیر مطمئن تھی تو اگلے روز عیسیٰ سے صاف صاف بات کرنے کی غرض سے پھر چلی آئی تھیں۔ اسے ایک بار پھر اپنے دروازے پر دیکھ کر رینا جذبت ضرور ہوئی، تاہم کچھ بھی بولے بنا بس طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں پڑ گئی کہ آج آداب میزبانی سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ نغمی کو بھی اپنی آدر مدارت کروانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو وہ بھی سیدھی عیسائی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے نکل رہا تھا، اسے دیکھ کر ٹھٹکا ضرور، مگر الیک سلیک کے بعد سنجیدگی سے کمرہ عبور کرنے ہی لگا تھا کہ نغمی نے صلاحیت سے آواز دے کر روک لیا۔ جی؟ وہ ناچارہ ٹھہر تو ضرور کیا، مگر اس کی جانب گھوما نہیں۔ دیکھو، آرام سے بیٹھ کر سہولت سے مجھے بتاؤ، وہ محتاط الفاظ کا چناؤ کرتی ہوئی بولی، کہ اصل میں معاملہ ہے کیا؟ آپ کو عامر بھائی اور ان کی بیوی نے نہیں بتایا؟ وہ مڑے بنا ہی عجیب سے انداز سے بولا تو کچھ دیر کے لیے وہ بالکل خاموش رہ گئی، پھر یکلخت توقف کے بعد آہستہ سے بولی، بتایا ہے، مگر میں تم سے سننا چاہتی ہوں۔ ٹائم پاس کے اور بھی کئی طریقے موجود ہیں، وہ بے لچک سے لہجے میں بولا تو نغمی افسردہ ہو گئی۔ عیسیٰ، آخر ہو کیا ہے تمہیں؟ پاگل ہو گیا ہوں میں، وہ زخمی لہجے میں بولا۔ مجھ سے بات مت کیا کریں۔ بات نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ میرا مسئلہ ہے، میں حل کر لوں گا، وہ اجنبیت سے بولا۔ ایسا نہیں ہوتا عیسیٰ، وہ اس بار کچھ خفگی سے بولی، گھر، خاندان، بھائی بہنوں کی اہمیت باقی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، متنفر سے لہجے میں بولا، پر انہی نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اسے سر جھٹکا۔ خیر، جانے دیں، آپ بس اسی بات پر یقین کر لیں جو عامر بھائی اور ان کی بیوی نے آپ کو بتائی ہے۔ رشتہ لے جانے کا کہہ رہے ہیں وہ تمہارا؟ نغمی جو تعصب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی دھیرے سے بتائی گئی۔ کیا؟ وہ اس بات پر بے حادثہ اس کی جانب گھوما تھا۔ ہاں، وہ پریشان سے لہجے میں اسے آگاہ کرتے ہوئے بولی، اس لڑکی کی ممانی کا فون آیا تھا، رشتہ نہ جوڑنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ دیکھو عیسیٰ، وہ عیسیٰ کے بے تاثر چہرے سے الجھن محسوس کرتی ہوئی بولی، اگر وہ لڑکی تمہیں پسند ہے تو پھر شادی کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ لڑکی مجھے پسند ہے؟ وہ بھر کر بے حادثہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ خیر، میں دیکھتا ہوں اس کا کیا کرنا ہے۔ کیا کرو گے؟ نغمی فکر مند ہو گئی، مگر وہ بنا کچھ کہے بس ایک نظر اس پر ڈالتا کمرہ عبور کر گیا۔ نغمی نے بے بسی سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جی نانی بیگم، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ایک تو 2-4 روز سے سرخاب خدا معلوم کہاں غائب تھا کہ اس سے بار بار کوشش کے باوجود بھی رابطہ ممکن ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ مستعصد کوشش عافیت میں ہوئی کشیدگی میں روز بروز ہوتا اضافہ، وہ حقیقتاً مضطرب اور بھکلائی ہوئی سی تھی کہ نہ جانے حالات کب کون سا رخ اختیار کریں۔ ابھی ابھی وہ ٹیرس پر مستحمل سی کھڑی سامنے دیکھے ہی یہی سوچے چلی جا رہی تھی
کہ مہرو اسے لیاقت بیگم کا پیغام دے کر خاموشی سے پلٹ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو بہرکیف وہ اس وقت لیاقت بیگم کے بلاوے پر ان کے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی منتشر الذہنی سے بولی تھی، ہاں بیٹی۔ وہ جو سر پر نماز کے سے انداز میں دوپٹہ اوڑھے پلنگ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تسبیح پھیرتی ہوئی سرد و خنیس چہرے پر تفکر اس مخال لیے کسی غیر برائے نقطے پر نظریں جمائے ہوئی تھیں، اس کی آواز پر چونکتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئیں، آؤ یہاں بیٹھو آ کر میرے پاس۔ انہوں نے اپنے نزدیک جگہ بناتے ہوئے بہت شفقت سے کہا تو وہ جیسے بادل نحاس سے وہاں جا بیٹھی۔ تم جانتی ہو زہرہ کے بعد میں تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ چند لمحے معنی ایسی خاموشی دونوں کے مابین چھائی رہی۔ بالآخر لیاقت بیگم گویا اپنی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی تھی، جی۔ وہ جو غیر دلچسپی سے ان کی جانب متوجہ تھی، مرحومہ والدہ کے ذکر پر افسردہ خاطر سی ہو گئی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے پوری دیانتداری سے تمہاری ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی، مگر نہ جانے، یہاں تک آتے آتے ان کی آواز لڑکھڑا سی گئی، نہ جانے مجھ سے کہاں چوک ہو گئی۔ ان کی اس بات پر خاموشی رہی کہ کہتی بھی آخر کیا۔ بہرحال چند ثانیے خود پر قابو پانے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئیں، حالات اگر غیر معمولی ہو جائیں تب انسان کو بحالت مجبوری مشکل فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ بہو بیگم ٹھیک ہی کہتی ہے، میں چراغ سحری ہوں ابو جی کے ٹب، اور اسی لیے میں نے تمہیں۔ وہ اتنا کہہ کر پھر یوں خاموش ہو گئیں جیسے مزید کہنے کا حوصلہ خود میں نہ پاتی ہوں، پر ان کی اس سنجیدہ تومید نے ورا کے اوسان عطا کر دیے تھے۔ سو بے چینی سے آگے جانے کی خاطر بولی، آپ نے مجھے؟ ہاں بیٹی۔ وہ ایک نظر اس کا معصوم چہرہ بہتی آنکھوں سے دیکھ کر دل کڑا کر کے بالآخر بولی، میں نے تمہارے والد سے رابطہ کر کے تمہیں اس کے پاس بھجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے، باقی آئندہ ماں انشاءاللہ۔